अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का धमाका खेज खिताब बता रहे हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा है लेकिन इसके बावजूद हालात ख़राब हैं। एक खुसूसी असेसमेंट हम आपको करके देंगे कि वज़ीर आज़म ने असल में तमाम खिताब में बात क्या की। वज़ीर आज़म के पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा है और अपोजिशन का ख्याल है कि अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से सब कुछ उनके हक़ में अच्छा है। राना सनाउल्लाह से पूछेंगे कि आज उन्होंने मीटिंग्स में क्या तय किया और वज़ीर आज़म इमरान खान कल लाहौर जा रहे हैं, क्या चौधरी बरादरान को वज़ारत आला मिलने की उम्मीद है या नहीं है। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा लाड़काना में क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे क्या सोच रहे हैं। मेरी फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी और उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से इल्तिमास है कि इस केस पे जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, तैयार हो जाए। जब से ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस जोन में आई है तो एम्बेसी की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया। वजीर खारजा की टोपी पहनकर बैठा हूँ, हमें कुछ नहीं पता कि हम कहां से बसेस लें, क्या करें, कौन सी बस पकड़ें, क्या करें। कल मेरी टोपी वजारत खारजा की उतर जाएगी। हमसे कहा गया कि सब कुछ नॉर्मल है, अगर कुछ सिचुएशन खराब होती भी है तो हम आपके साथ हैं। कल मैं वाइस चेयरमैन की टोपी पहन रहा हूँ, हम आपको एवैक्यूएट करने में हेल्प करेंगे। वो टोपी पहनकर मैं कल घोटकी पहुंच रहा हूँ। जो हम आगे पैदल चल गए हैं 21-28 किलोमीटर और यहाँ पर अब हम पहुंचे हैं और यहाँ पर हम काफी देर से खड़े हैं। ये बॉर्डर बंद है, यहाँ पे किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। हर सवाल का मुफस्सल जवाब मिलेगा और लाड़काना में मिलेगा। अभी 2 मिनट पहले जो मुझे खबर मिली है वो ये मिली है कि हर कोई जो भी हॉस्टल में है या अपार्टमेंट में है सब छोड़ के अपने मेट्रो स्टेशन के अंदर चले जाएं। जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा तुम उसका तीर तोड़ दो। बात करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कौम से खिताब से जो अब से कुछ देर पहले उन्होंने किया। हम समरी फॉर्म में खिताब दोहराए बगैर आपके सामने रख देते हैं कि वज़ीर आज़म ने खिताब को अपने कितने हिस्सों में तकसीम किया। तो सबसे पहले इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के पाकिस्तान में आपको खिताब के पहले हिस्से में सब खुश नज़र आते हैं और सब कुछ अच्छा नज़र आता है। मसलन वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि उनके पाकिस्तान में महंगाई सबसे कम है। उन्होंने हमें बताया कि एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा हैं। उन्होंने हमें बताया कि तारीख़ एतबार से टैक्स कलेक्शन सबसे ज़्यादा है। उन्होंने हमें यह बताया कि गंदम मकई सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उसकी हुई है। उन्होंने हमें यह बताया कि किसान पहले सबसे ज़्यादा खुश है। उन्होंने हमें बताया कि रेमिटेंसेस पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा आई हैं। उन्होंने हमें आज़ादी सहाफ़त के बारे में बताया कि सहाफ़ी पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, अगरचे चंद सहाफ़ियों के बारे में कहा कि वो पैसे लेके गंद उछालते हैं। उन्होंने हमें यह भी बताया कि खारजा पॉलिसी सबसे अच्छी और सबसे आज़ाद है। उन्होंने हमें यह बताया कि कंपनियों ने सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया, बैंकों ने सबसे अच्छा कारोबार किया, निजी शोबे ने सबसे ज़्यादा कर्जे लिए। उन्होंने हमें यह भी बताया कि टेक्सटाइल में तारीखी इजाफा हुआ। उन्होंने हमें यह भी बताया कि तामीराती शोबा जो है वो सबसे आगे रहा। यह भी बताया कि तेल की खपत में तारीखी इजाफा हुआ, फॉरेन एक्सचेंज सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में आया, कोरोना इतना अच्छा हैंडल किया कि बिल गेट्स भी शशदर रह गए। उन्होंने बताया कि एहसास प्रोग्राम सबसे अच्छा। ये भी बताया कि दुनिया भर में पाकिस्तान में पेट्रोल और तेल जो है दुनिया भर के मुकाबले में सबसे सस्ता है। ये भी बताया कि बिजली भी सबसे सस्ती है। लेकिन इसके बाद उन्होंने हमें ये भी बताया, आपके सामने अपनी कौम के सामने कहना चाहता हूँ कि मुझे पता है ये मुश्किल हालात है। मुझे पता है कि हमने ये जो 3.5 साल गुजारे हैं, कभी एक मुश्किल से निकलते थे, फिर दूसरी मुश्किल, कभी पुलवामा हो गया तो कभी कोरोना हो गया और उसके बाद फिर मसले और अब यूक्रेन का मसला आ गया। सारा वक्त मेरी और मेरी हुकूमत सिर्फ एक चीज़ सोचती है कि हम आपके ऊपर किस तरह ये जो आपके ऊपर बोझ पड़ा हुआ है ये हम कैसे कम कर सकते हैं। अब ये अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है कि वज़ीर आज़म ने अपने तवील खिताब के अंदर पहले तो हमें ये बताया कि पाकिस्तान में जितने अच्छे हालात हैं इससे पहले कभी नहीं हुए। उन्होंने मवाजना किया पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का पहली खारजा पॉलिसी से और हमें बताया कि किस तरह पहले ग़ुलामों वाली खारजा पॉलिसी हुआ करती थी। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात जो थे ग़ुलामों वाले थे और जो ही वो आए तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी उन्होंने आज़ाद कर दी। चीन और रूस के दौरे का उन्होंने हवाला दिया और बताया कि किस तरह इससे पाकिस्तान की एक आज़ाद पॉलिसी बनती है। फिर साथ ये भी बताया कि मैं रूस दरअसल गंदम लेने के लिए गया था और ये हैरानकुन बात है कि जब रूस वो नहीं गए थे तो पाकिस्तान उससे पहले भी गंदम इंपोर्ट कर रहा था और अपनी टोटल ज़रूरत का 7% तो इंपोर्ट करता रहा था। तो रूस अगर गंदम लेने के लिए गए तो फिर बहुत बड़ी खारजा पॉलिसी की कोई कामयाबी तो नहीं थी।
یہ بھی انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہیں، لیکن پھر یہ بھی بتایا کہ اس سے پہلے امریکہ کا ساتھ دے کے ہم نے بڑا نقصان اٹھایا اور اب ہم چین اور روس کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی عملاً ایک بلاک کا حصہ بن رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اپوزیشن کتنی نکمی رہی ہے، ان کی حکومت پر کتنی بے جا تنقید کرتی رہی ہے، لیکن ان کی حکومت نے کتنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حالات پاکستان کے اتنے خراب ہیں کہ ان کو ایک پیکج اناؤنس کرنا پڑا پاکستانیوں کے لیے بالخصوص، اور وہ پیکج کیا تھا؟ انہوں نے احساس پروگرام کے اندر جو پیسے دیے جاتے ہیں اس میں 2000 کا اضافہ کیا۔ انہوں نے گریجویٹس کے لیے 30,000 روپے کی انٹرنشپ اور اسکالرشپس کا اضافہ کیا۔ اب یہ انٹرنشپ کہاں پر ان کو ملے گی؟ حکومت کا کون سا شعبہ ہے جو گریجویٹس کو انٹرنشپ دے گا؟ اس کے اوپر کوئی تفصیل اویلیبل نہیں ہے۔ آئی ٹی سیکٹر کو انہوں نے بہت سی چھوٹ دی، بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے خاص سہولت انہوں نے مہیا کی، جس کے ذریعے وہ 5 سال تک بغیر کسی پوچھ پرتیت کے پاکستان کے اندر لگی ہوئی انڈسٹری میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ انڈسٹریل سیکٹرز کو انہوں نے مزید چھوٹ دی اور بتایا کہ اگر آپ نے انڈسٹری لگانی ہے تو کسی قسم کا کوئی آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ کا پیسہ کہاں سے آیا۔ یہ ایک بہت بڑی ایمنسٹی اسکیم ہے جس کے ذریعے عموماً کہا جاتا ہے کہ کالے دھن کو سفید کیا جاتا ہے، لیکن ان کی ریاست کے اندر یہ سہولت اب مہیا کی گئی۔ نوجوانوں اور کسانوں کے لیے مزید قرضوں کا اعلان کیا، گھر بنانے کے لیے سستا قرضہ انہوں نے اعلان کیا، صحت کارڈ کا انہوں نے ذکر کیا اور بتایا کہ پنجاب کے ہر گھرانے کو مارچ کے آخر تک صحت کارڈ ملے گا۔ پیٹرولیم اور بجلی کی پرائسز کو انہوں نے اگلے بجٹ تک فریز کر دیا، کمی بھی کی 10 روپے اور اس کے ساتھ 5 روپے بجلی کی قیمت میں، 10 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں ملا کے انہوں نے بتایا کہ 20 روپے کا میں نے اس کو کمی کی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت جو آپ سلائیڈز دیکھ رہے ہیں یہ پرائم منسٹر ہاؤس نے جاری کی ہیں وزیر اعظم کے خطاب سے متعلق۔ یہ 4 سلائیڈز ہیں، اس کے اندر آزاد خارجہ پالیسی کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کے اندر اپنے دوسرے معاملات کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ 4-5 سلائیڈز بنائی ہیں جو بنیادی طور پر ایک انتخابی مہم کا آغاز ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے اس خطاب میں جس میں انہوں نے سب کچھ اچھا بتایا، پھر مشکل حالات کا بھی ذکر کیا، اگر آپ نچوڑ جاننا چاہیں تو نچوڑ یہ ہے کہ انہوں نے آج کے روز تمام معاملات کو ایک طرف رکھتے ہوئے انتخابی مہم کا آغاز کیا ہے اور جی بھر کر ملکی خزانے کو استعمال کرنے کا وعدہ کیا ہے، کہنے کو آپ کی ویلفیئر کے لیے لیکن اصل میں انتخابی مہم کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو انتخابات اب حکومت کے سامنے ہیں، الیکشن کیمپینز کا باقاعدہ آغاز ہے۔ وزیر خارجہ بھی جو سندھ میں موجود ہیں وہ بھی الیکشن کے حوالے سے موجود ہیں، لیکن کچھ آپ کو بتا نہیں رہا کہ یہ الیکشن کا معاملہ ہے یا نہیں ہے، سب آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی فلاح کا ایشو ہے۔ تو وزیر اعظم کا آج کا خطاب جو ہے ان کی الیکشن کیمپین کا باقاعدہ آغاز ہے اور وہ حکومتی خزانے کے استعمال کے ساتھ۔ لیکن کیا واقعتاً حکومت جو اپوزیشن کی طرف سے خطرہ ہے اس سے گھبرائی ہوئی ہے یا نہیں؟ رانا ثناء اللہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے، پاکستان مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ ہیں اور تمام تر مصروفیات کے باوجود تھے ہمارے ساتھ، انہوں نے جوائن کیا لاہور سے اور یہ ہمیں بتایا کہ وہ تمام اتحادیوں سے جو حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں پاکستان کے سامنے اب رستے دو ہی ہیں کہ یا حکومت کو چلتا کریں یا اس ملک کو ڈوبنے دیں، یہ ان کا بیانیہ ہے۔ تو رانا صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ جی رانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آج آپ کا بڑا مصروف دن رہا، تو آپ کی میٹنگ سے کچھ تفصیل تو ہم تک پہنچی ہے، لیکن اگر آپ خود ہی بتا دیں کن کن سے آپ ملتے رہے؟ آج دوبارہ آپ کی ملاقاتیں جو پہلے بھی ہو چکی ہیں دوبارہ سے کر رہے ہیں آپ انہی لوگوں سے جن کے آپ ووٹ لینا چاہتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک میں؟ جی بالکل، یہ بات تو درست ہے کہ آج بھی اور اس سے پہلے بھی اور آنے والے دنوں میں بھی جو ہے وہ میٹنگز تو لوگوں کے ساتھ ہوں گی، لیکن یہ جو جس عمل کا آغاز ہم نے کیا ہوا ہے تو اس کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ یعنی کلوز رکھا جائے تاکہ کامیابی جو ہے وہ یقینی ہو۔ تو میں یہ آپ کو انشور کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی اور اس کے اوپر بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپوزیشن کی تمام جماعتیں بھی اور لیڈرشپ بھی جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ ابھی خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ وزیر اعظم کل لاہور جائیں گے اور وہاں پر
اپنے اتحادیوں سے بات کریں گے. چودھری برادران جو ہیں ان کی گڈی, بلکہ کسی نے کہا گڈی نہیں گڈا چڑھ گیا ان کا, اب تو سب کوئی ان سے وہ ملاقات کر رہے ہیں. آپ بھی 14 سال کے بعد ملے, عمران خان صاحب بھی ملیں گے. تو بنیادی بات جو ہے وہ تو پنجاب کا فیصلہ ہے نا جی, کہ عدم اعتماد کے بعد جو ہے وہ پنجاب کس کے پاس جائے گا, یا کوئی اور معاملہ بھی ہے جو آپ نے طے کرنا ہے ان سے؟ دیکھیں طلعت صاحب, یہ چند دنوں کی بات ہے جب میاں شہباز شریف صاحب تشریف لے کے گئے تھے چودھری صاحبان کی طرف, تو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیخ رشید صاحب کیا فرما رہے تھے کہ جی یہ کیا لینے چلے گئے ہیں, ہمارے اتحادی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, وہ بالکل ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے, کوئی ایسے ہو نہیں سکتا. تو اب پھر کیوں جو ہے یہ وزیر اعظم صاحب جو ہے بطور خاص لاہور تشریف لا رہے ہیں اور شنید یہ ہے کہ چودھری صاحبان سے مل رہے ہیں؟ اب کیوں اپنے ممبرز کو کمیٹیز بنائی ہیں اور اپنے ممبرز کو جو ہے وہ ان کو بلا کے جو ہے ان کو پوچھ رہے ہیں اور آپ اپنے مسائل بتائیں. ایک حلقے میں 2 ارب 3 ارب روپے کا جو ہے وہ یہ پیکج دے رہے ہیں. آج سنا ہے پیٹرول کی قیمتیں بھی کم کر دی ہیں جی, فریز کر دی ہیں. کم ہو سکتی تھی تو بڑھائی کیوں تھی؟ جی بالکل, لیکن وہ آپ نے کہا نا کیوں, تو یہ 6 مہینے پہلے کیوں نہیں فریز ہوئی ہے؟ اور اسی طرح سے جو ہے وہ بجلی کی قیمت 5 روپے کم کر دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایفرٹس کا نتیجہ ہے. نہیں, آپ کی ایفرٹ جو ہے پیٹرول کی قیمت تو کم کروانے نہیں ہے رانا صاحب, آپ کی ایفرٹ جو ہے پیٹرول کی قیمت کم کروانے نہیں ہے, آپ کی ایفرٹ جو ہے عدم اعتماد کو کامیاب بنوانا. معاملہ یہ ہے نہیں, معاملہ یہ ہے کہ اگر ہمارا یہ پریشر نہ ہوتا اور ہماری باتوں میں حقیقت نہ ہوتی تو پھر اب صبح وزیر اعظم لاہور بھی تشریف نہ لاتے. یہ لوگوں کو 2-3 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ پیکج بھی ان کے حلقوں کے لیے نہ ملتے. وہ جو بھی کریں گے رانا صاحب اس کا امپیکٹ ہوگا. میں یہ گزارش کر رہا ہوں جو ہے جو بجلی کی قیمتیں بھی کم نہ ہوتی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اب اسے معلوم پڑ چکا ہے کہ اب اس کا ٹائم جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے. اب یہ اپوزیشن کی لیڈرشپ کا یہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے آگے کس طرح سے بڑھنا ہے. نہیں, کدھر ختم ہو چکا ہے رانا صاحب عملی بات کریں نا, کدھر ختم ہو چکا ہے؟ دیکھیں آپ کے پاس چودھری برادران کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. وزیر اعظم کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ چودھری برادران کو کہیں جی کہ تمہیں چیف منسٹر چاہیے, چودھری صاحب تسی چیف منسٹر بن جاؤ, میں بزدار نو اٹھا دینا ہے. وہ کہہ سکتے ہیں ان کو 1.25 سال جو ہے چودھری برادران کو اگر وہ چیف منسٹر بنا دیتے ہیں رانا صاحب, آپ کی پارٹی جو ہے پنجاب کے اندر چودھری برادران پلٹا دیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اور پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر اور ٹی ایل پی کے ساتھ مل کر. تو آپ کے پاس ان کو دینے کو کچھ نہیں ہے, عمران خان کے پاس ان کو دینے کو بہت کچھ ہے. نہیں طلعت صاحب, معاملہ یہ ہے کہ جو متحدہ اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے جو کچھ بھی ہے ان کے پاس ہے, اور میں نہیں اس بات کو تسلیم کرتا کہ اپوزیشن کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. اپوزیشن کے پاس بھی دینے کو اتنا کچھ ہے جتنا کچھ وزیر اعظم یا پی ٹی آئی کے پاس. مثلاً کیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر چودھری صاحبان کو سن لیں نا, چلے چودھری صاحبان کو اگر وزارت اعلیٰ وہ کل دے دیتے ہیں اور اپنا وسیم پلس ہٹا لیتے ہیں تو پھر یہ کس کی وجہ سے ہوگا؟ لیکن آپ کبھی پیٹرول کی قیمت پہ چلے جاتے ہیں, موومنٹ کی وجہ سے ہوگا نا. نہیں, آپ کی وجہ سے ہوگا, لیکن آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ وہ بھائی دیکھو معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے انتقامی سیاست کی ہے, ان لوگوں نے لوگوں کے مسائل کا ادراک نہیں کیا, انہیں کوئی ہوش نہیں ہے. جب دل کرتا ہے 12 روپے بڑھا دیتے ہیں, جب دل کرتا ہے جو ہے وہ لوگوں کے خلاف مقدمات قائم کر دیتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ان کو ذرا ہوش کے ناخن اب آپ دیکھ رہے ہیں نا, آ رہے ہیں نا ان کو. دوبارہ میں واپس آؤں گا, آپ نے ان کو ہوش کے ناخن, آپ کا مطمع نظر اور ہدف ہوش کے ناخن دینا نہیں ہے, آپ کا مطمع نظر حکومت کو چلتا کرنا ہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے بہت جی بالکل ان کو ہوش میں لانا اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ ان کی اوقات میں لانا, یہی ہمارا. آپ مجھے بتائیں نا, آپ کے پاس اب یہ آتے نظر آ رہے ہیں. چودھری برادران کو یا ایم کیو ایم کو دینے کو کیا ہے, کیا آپ آفر کر سکتے ہیں ان کو؟ کچھ نہیں آفر کر سکتے. دیکھیں طلعت صاحب, میں نے آپ بھائی بھی ہیں اور میرے لیے بڑے محترم ہیں, میں نے جھوٹی بات تو آپ سے کرنی نہیں ہے, اور جو سچی بات میں کر نہیں سکتا وہ میں کروں گا نہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں,
اور کہاں پہ جا کے بات رکتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اپوزیشن کا نمبر جو ہے وہ 163 ہے جی، اور جو گولڈن نمبر ہے یا فگر ہے وہ 172 ہے. جی بالکل. 163 میں اور 172 میں کتنا فرق ہے؟ حکومت اور اپوزیشن کا فرق ہے جی، یہ فرق ہے. سن لیں نا، 9 کا فرق ہے نا، اپوزیشن کا فرق ہے. 9 کا فرق ہے نا. حکومت ہے، آپ سن لیں نا، 9 کا فرق ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے آپ کو، چلیں آپ میری بات پہ نہ جائیں، آپ کو نظر آ نہیں رہا ان کے 16-17 لوگ جو ہے وہ ان سے ناراض ہیں، ان کے منہ پہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. انہوں نے جو ٹیم بنائی ہے اسپیکر صاحب کے اوپر اور کھٹک صاحب کے اوپر، لوگوں نے ان کے منہ کے اوپر ان کو جواب دے رانا صاحب 20 لوگ آپ کے بھی ناراض ہیں. یہ پریزیڈنٹ صاحب آئے ہوئے تھے گورنر ہاؤس، پریزیڈنٹ صاحب گورنر ہاؤس آئے ہوئے تھے، وہ جن لوگوں سے ملے ہیں کیا جواب ملا ہے ان کو؟ رانا صاحب 20 لوگ آپ کے بھی ناراض ہیں. گزارش سب کے سامنے ہے. آپ کے اپنے ضلع کے اندر لوگ ناراض ہیں. جب آپ پیپلز پارٹی سے بات کرتے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، آپ ان بندوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں جن کے خلاف آپ کے بندوں نے الیکشن لڑے ہوئے ہیں. 20 بندے آپ کے بھی ناراض ہیں، تو ناراضگی سے حکومتیں تو نہیں ٹوٹتی نا جی، وہ راضی کر لیں گے ان کو. نہیں دیکھیں، نہیں چلو کر لیں راضی. اگر یہ راضی کر سکتے ہیں بتائیں کتنے دن میں یہ راضی کر لیں گے. ہم اتنے دن ان کو دے دیتے، اتنے دن میں راضی کر لیں گے. اگر پھر اس کے بعد راضی نہ ہوئے تو پھر چاہیے کہ پرائم منسٹر کو ریزائن کر دے. پھر نہیں، اپنی طرف سے کوئی ریزائن نہیں کرتا، لیکن آپ کے خیال میں آپ کے پاس حکومت کے یہ ریزائن کرے گا. یہ اب آپ دیکھ لیں ایسے حالات آنے والے دنوں میں، طلعت صاحب، ایسے حالات آنے والے دنوں میں اسے ایسا جو ہے وہ شیشہ دکھایا جائے گا کہ اسے بالکل اپنا چہرہ نظر آئے گا، اپنی پوزیشن نظر آئے گی اور یہ ریزائن کرے گا. کون سے لوگ ٹوٹیں گے؟ تو پی ایم ایل کیو ٹوٹ جائے گی، ان سے ٹوٹ جائے گی، یعنی ان سے ٹوٹ جائے گی، ہٹ جائے گی. ایم کیو ایم ہٹ جائے گی، جی ڈی اے ہٹ جائے گی. کون ہٹے گا ان سے؟ اور اگر ان کے بندے فلور کراس کرتے ہیں تو فلور کراسنگ کے اوپر تو لا لگتا ہے نا جی، وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. نہیں، ڈسکوالیفائی جو ہے نا وہ تو لمبا پروسیس ہونے کے بعد والی بات ہے. لمبا پروسیس ہے. آرڈیننس لا سکتے ہیں، اس کی کوئی جو ہے وہ ایسی پوزیشن نہیں ہے. لیکن آرڈیننس لا سکتے ہیں، آرڈیننس لا سکتے ہیں نا فلور کراسنگ کے اوپر. یہ کیا لا سکتے ہیں، کب لا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے بھی پیش نظر ہیں. اس لیے ہم بھی وہی قدم اٹھائیں گے جو ہر طرح سے جو ہے وہ فول پروف ہوگا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہماری کسی بات میں دم خم نہیں تھا، وہ ٹھیک ہے، ہماری شروع سے یہ پالیسی ہے کہ ہم نے کوئی بھی بات جو ہے اس کو وقت سے پہلے جو ہے اس کو اوپن یا اس کو جو ہے وہ واضح نہیں کیا. آپ مجھے بتائیں کہ ہماری باتیں صحیح ثابت ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ یہ تو کہتے تھے کہ دہادیوں والا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، تو اب کیوں منتیں کرتے پھر رہے ہیں؟ اب کیوں وزارت اعلیٰ لے کے تو اب صبح چودھری صاحبان کے پاس حاضر ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کیا بنتا ہے، دیتے ہیں وزارت اعلیٰ ان کو یا نہیں دیتے. آپ کچھ ٹائم بتانا چاہیں گے، ٹائم فریم کے کیا، کس کے اندر آپ نو کانفیڈنس لائیں گے، یا ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ سچ ہے جو آپ بولنا نہیں چاہتے؟ طلعت صاحب، معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے حکومت پینک ہوئی ہے اور جس طرح سے ان کی دوڑ دھوپ جو ہے وہ شروع ہے، وہ آپ نے سردار جی کا بنیان الٹ کے پہنے والا لطیفہ تو آپ نے سنا ہوگا نا. تو معاملہ یہ ہے کہ کوئی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے نا وہ ٹائم بار نہیں ہوگی. ہم بالکل اسے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کریں گے اور اس کے مطابق اس کو موو کریں گے، اور جس دن موو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ووٹنگ ہونے سے پہلے پرائم منسٹر صاحب جو ہے یہ ریزائن کر کے گھر چلے جائیں گے. رانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور تازہ ترین سیاسی صورتحال آپ نے ناظرین جانی. بولو طلعت حسین کے ساتھ جاری ہے. جب آپ بریک کے بعد ملیں گے ہم سے تو ہم آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ یوکرین کے اندر پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی حالت زار کیا ہے، اور ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سندھ کے اندر کیمپین چلا رہے ہیں اپنے اتحادیوں کی حکومت کو توڑنے کے لیے.